हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह अहिद इलैना अल्ला नुअ्मिन लिरसूलिन हत्ता यअतियना बिक़ुरबानिन तअकुलुहुन्नार क़ुल क़द जाअकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली बिलबय्यिनाति वबिल्लज़ी क़ुल्तुम फ़लिम क़तलतुमूहुम इन कुन्तुम सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, जिस आयत करीमा को तिलावत किया वो पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 183 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि वो लोग जो कहते हैं कि अल्लाह ने हमसे वादा लिया था कि हम किसी रसूल की उस वक्त तक तस्दीक न करें जब तक वो ऐसी कुर्बानी पेश न करे जिसे आग खा जाए। यानी यहूदियों के सामने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमाया तो यहूद इस्लाम कबूल न करने के तरह तरह के बहाने बनाते थे। तो उन्होंने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी और अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमाया तो उन्होंने कहा कि हमसे अल्लाह ने वादा लिया है, तौरेत के अंदर अल्लाह ने हमसे वादा लिया है कि जब तक कि कोई हमें वो मौजिज़ा न दिखाए, यानी कि कुर्बानी कबूल होने वाला मौजिज़ा। कुर्बानी कबूल होने वाला मौजिज़ा क्या? यानी हुजूर से पहले जितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम आए या अगली उम्मतों के अंदर कुर्बानी इस तरीके से की जाती थी कि गोश्त या जो भी माल है वो घर के बीच में रख दिया जाता और घर के बीच की छत खुली हुई होती, आसमान से एक आग उतरती बगैर धुएं वाली पाक आग, और वो माल जलाकर राख कर देती। तो जिसका माल आग आकर जला देती उसकी कुर्बानी कबूल मानी जाती थी। तो वो कुर्बानी के लिए वो कौम ऐसा करती थी कि माल लाकर गोश्त या वगैरह जो भी है बीच में लाकर रख देती, फिर उस कौम का जो नबी होता वो वहां आकर दुआ करता और नबी की दुआ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आग नाजिल फरमाता और वो आग माल को जला देती तो उसकी कुर्बानी कबूल मानी जाती थी। अगर उस माल में से किसी ने खयानत की है, यानी कोई माल में से कोई चीज़ निकाल ली है या खयानत कर ली है, कोई किसी ने दबा ली है, तो फिर वो आग नहीं आती थी, कुर्बानी कबूल नहीं होती थी। यानी कि आग आकर जला दे इस चीज़ को कुर्बानी कबूल होने का सबब माना जाता था। तो यहूदियों ने कहा कि हमसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा लिया है कि जब तक कोई नबी ऐसा मौजिज़ा यानी आग आकर कुर्बानी कबूल कर ले या इस तरीके से आग के जरिए कुर्बानी कबूल हो जाए, जब तक ऐसी कोई चीज़ हमें न दिखाए उस वक्त तक हम किसी की तस्दीक न करेंगे। ये अल्लाह ने हमसे वादा लिया है। वही चीज़ है कि वो लोग जो कहते हैं कि अल्लाह ने हमसे वादा लिया था कि हम किसी रसूल की उस वक्त तक तस्दीक न करें जब तक वो ऐसी कुर्बानी पेश न करे जिसे आग खा जाए। तो ए हबीब, तुम फरमा दो कि बेशक मुझसे पहले बहुत से रसूल तुम्हारे पास खुली निशानियां और वही मौजिज़ात लेकर आए जो तुमने कहे थे। फिर अगर तुम सच्चे हो तो तुमने उन्हें क्यों शहीद किया? फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब से ये कहा कि अगर वो अपने दावे में सच्चे हैं तो हुजूर से पहले अगले अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम भी तो आए
اور انہوں نے تمہاری مطلوبہ جو چیزیں تھی وہ دکھائی، یعنی جو تمہارا مطلوبہ معجزہ تھا وہ ساری چیزیں دکھائی، مگر پھر بھی تم ان پر ایمان نہ لائے اور انہیں شہید کر دیا۔ تو اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم سے توریت میں عہد لیا گیا ہے، حالانکہ یہ بات بھی جھوٹی تھی۔ توریت کے اندر اللہ رب العزت نے ایسا کوئی وعدہ ان سے لیا نہیں تھا، مگر باتیں بنانی تھی، اسلام قبول نہ کرنے کے بہانے بنانے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے توریت کے اندر کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو شخص ایسی قربانی پیش نہ کر سکے جسے آسمان سے سفید آگ اتر کر کھا جائے، اس پر ہم ہرگز ایمان نہ لائیں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے محبوب انہیں کہہ دو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اگلے انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی تو اس طریقے کے معجزات دکھائے، یعنی آگ والا معجزہ جو تم چاہتے ہو اس طریقے کے بھی معجزات دکھائے، تو پھر تم ان پر ایمان کیوں نہ لائے اور انہیں شہید کیوں کر دیا؟ اور ان کے اس خالص جھوٹ اور بہتان کو باطل قرار دیا گیا اس آیت کے ذریعے، کیونکہ اس شرط کا توریت میں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ توریت میں اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ جب تک کوئی نبی ایسا معجزہ نہ دکھائے کہ آگ آئے اور قربانی چلا کر اس طریقے سے قبول ہو جائے تب تک ایمان نہیں لانا، ایسی کوئی بات توریت میں ایسی نہیں کی گئی تھی، محض انہوں نے جھوٹ باندھا تھا، ایسی کوئی شرط نہیں تھی۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کی تصدیق کے لیے معجزہ کافی ہے۔ معجزہ کہتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو خلاف عادت ہو، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، یہ عادتاً کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دینا، درختوں کو بلانا، مردوں کو زندہ کر دینا، بیماروں پر ہاتھ پھیر کر کے انہیں شفا دے دینا، اس طریقے کے یعنی جو خلاف عادت کام ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ خلاف عادت کام اگر کسی نبی کے ذریعے ظاہر ہو، نبی اپنی نبوت کے دلیل کے طور پر ایسا کام دکھائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو اگر نبی نے کوئی بھی ایسا کام یعنی خلاف عادت والا معجزہ یا کوئی کام ایسا دکھا دیا تو اب دیکھنے کے بعد یہ اس کے نبی ہونے کی دلیل ہے، دیکھنے والوں پر اس کی تصدیق کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ معجزہ نبی کی تصدیق کے لیے کافی ہوتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ جب نبی نے کوئی معجزہ دکھا دیا، چاہے وہ کوئی بھی معجزہ ہو، تو اس کے سچا ہونے پر دلیل قائم ہو گئی۔ اب اس نے دکھا دیا تو یہی دکھانا اس کے نبی ہونے پر دلیل قائم ہو گئی، اب اس کی تصدیق کرنا اور اس کی نبوت کو ماننا لازم ہو گیا۔ نبوت کی صداقت ثابت ہو جانے کے بعد پھر کسی خاص معجزے کا اصرار کرنا حقیقت میں نبی کی تصدیق کا انکار ہے، یعنی کہ جب نبی نے کوئی معجزہ دکھا دیا اب وہ معجزہ اس کی نبی ہونے پر دلیل بن گیا، تو اب نبی ماننا، جس نے معجزہ دکھایا اس کو نبی ماننا اور اس کی تصدیق کرنا ضروری اور لازم ہوتا ہے۔ مگر دیکھنے کے بعد پھر کوئی یہ کہے کہ نہ ہم اس معجزے کو نہیں مانتے، ہم تو وہ جو خاص معجزہ ہے کہ اس طریقے کی آگ آئے اور جلا کر قربانی قبول ہو جائے، یا جو بھی دوسرا معجزہ دیکھنے کی ہم مطلوبہ خواہش ظاہر کرے، تو یہ معجزہ دیکھنے کے بعد دوسرے معجزے کا مطالبہ کرنا گویا نبی کی نبوت کا انکار ہے، کیونکہ اس کے نبی ہونے کے لیے ایک معجزہ کافی ہے جو اس نے دکھا دیا، مگر اس کے بعد کسی خاص معجزے کا مطالبہ کرنا یہ نبی کی تصدیق کا انکار ہے۔ پھر یہ بات بھی بیان فرما دی کہ گزشتہ انبیاء علیہم السلام بعض اوقات وہی معجزات لے کر آئے جس کا تم نے ان سے مطالبہ کیا، یعنی اگلے انبیاء کرام علیہم السلام حضور سے پہلے بھی جو آئے تو یہودیوں نے ان سے جو جو معجزات کا مطالبہ کیا
وہ انبیاء کرام انہیں دکھاتے تھے جو جو انہوں نے مطالبہ کیا. آگ والا معجزہ دیکھنا چاہا تو وہ بھی نبیوں نے دکھایا, دوسرا دیکھنا چاہا تو وہ بھی دکھایا. جو جو انہوں نے چاہا انبیاء کرام علیہ السلام نے وہ معجزات دکھائے. جیسے بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے قربانی لانے والا معجزہ بھی دکھایا, یعنی کہ آگ آئی اور قربانی قبول ہوئی, اس طریقے کا معجزہ بھی دکھایا. لیکن اس کے باوجود تم نے انہیں نہ مانا, بلکہ بہت سے انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا. اگر تم سچے تھے تو ان کو کیوں شہید کیا؟ یہ اللہ رب العزت نے آیت کے ذریعے بتایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے تھے تو حضور سے پہلے, ہمارے محبوب سے پہلے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی تو آئے اور انہوں نے تمہارے مطلوبہ معجزات دکھائے جو تم چاہتے تھے, تو پھر تم نے ان کو کیوں نہ مانا اور انہیں شہید کیوں کر دیا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو؟ تمہارا سابقہ کردار اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تمہارا مقصد صرف ہیلے بہانے کر کے اسلام قبول کرنے سے بچنا اور اپنے جاہلوں کو ورگلانا ہے. یعنی تمہارا جو سابقہ گزرا ہوا جو تمہارا احوال ہے, تمہارا کردار ہے, تمہارے حالات یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا اس طریقے کے بہانے بنا کر ہیلے تیار کر کے اسلام سے بچنا ہے اور اپنے جاہلوں کو ورگلانا ہے. اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اگر تمہارا مقصد اسلام کی دعوت قبول کرنا ہوتا معجزہ دیکھ کر تو تم ایک معجزہ دیکھ کر قبول کر لیتے, کسی خاص معجزے کا ذکر نہ کرتے, مطالبہ نہ کرتے. ورنہ دلیل نام کی کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے. اور یہ جو دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہم سے اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ اس طریقے کا جب تک کوئی معجزہ نہ دکھائے اس وقت تک ہم تصدیق نہ کرے, ایسی توریت میں بھی اللہ رب العزت نے کوئی ان سے وعدہ نہیں لیا تھا, بلکہ یہ انہوں نے صرف جھوٹ باندھا تھا اسلام قبول نہ کرنے کے لیے. اب اس آیت سے اور اس کے ترجمے سے ایک اہم نقطہ یہ پوری گفتگو سے ہمیں جو سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز کسی معقول دلیل سے ثابت ہو جائے, یعنی کوئی بھی چیز کسی بھی عقل میں آنے والی ایسی دلیل سے ثابت ہو جائے تو پھر اسے مان لینا لازم ہے. جب نبی کے لیے معجزہ دکھانا نبی کی نبوت پر دلیل ہوتا ہے تو اب وہ کوئی بھی معجزہ دکھا دے تو اس کے نبی ہونے کے لیے وہ کافی ہے. اب اسے نبی ماننا اور اس نبی کی تصدیق کرنا ہر ایک پر ضروری اور لازم ہے. اسی طریقے سے کسی بھی چیز کو اگر ثابت کرنا ہے تو کوئی معقول دلیل سے اگر وہ چیز ثابت ہو جائے تو پھر اس کو ماننا لازم ہوتا ہے, مان لینا لازم ہے. دلیل سے ثابت ہو جانے کے بعد خواہ مخصوص قسم کی دلیل کا مطالبہ کرنا نہیں, ہم تو اگرچہ ہے مگر ہم تو اس زمانے کی کوئی دلیل دکھاؤ تو مانیں گے, ہمیں تو اس میں سے دکھاؤ تو ہم مانیں گے, ہمیں یہاں سے دکھائیں گے تو ہم مانیں گے, ہمیں تو ان کا کہا ہوا ہو تو ہم مانیں گے. تو اس طریقے کی خواہ بحث کرنا اور مخصوص قسم کی دلیل کا مطالبہ کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہودیوں کا. کیونکہ انہیں معجزات دکھائے جاتے تھے, جو نبی آتا تھا اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر انہیں معجزہ دکھاتا, مگر دیکھنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہ معجزہ دکھائے تو ہم مانیں گے. جب ان کے کہنے پر وہ بھی دکھا دیا جاتا پھر بھی وہ تصدیق نہیں کرتے تھے. تو اس طرح کی خواہ دلیل ثابت ہو جانے کے بعد بھی بات نہ ماننا یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہودیوں کا طریقہ ہے. اور اس میں بھی ایسے لوگوں کا مقصد ماننا نہیں ہوتا بلکہ مفت کی بحث کرنا ہوتا ہے. اور جو اس طریقے کی بات کرتے بھی ہیں ان کا مقصد بات کو ماننا نہیں ہوتا. اگر بات ماننا ہی مقصد ہوتا تو ایک دلیل ان کے لیے ماننے کے لیے کافی تھی. سمجھانے والا دلیل کے طور پر اگر دلیل دے کر سمجھا دیتا تو وہ مان جاتے, مگر اس کے باوجود اپنی بات پر اڑے رہنا اور نہ ماننا تو سمجھ لو کہ ان کا مقصد ماننا نہیں بلکہ مفت کی بحث کرنا ہوتا ہے. جیسے مسلمانوں میں رائج بہت سے معمولات ایسے ہیں جو معقول شرعی دلیل سے ثابت ہیں. مسلمانوں کے اندر بہت سے ایسے معمولات ہیں جو شریعت کی معقول دلیل سے ثابت ہیں, لیکن بعض لوگ
کا خواہ اصرار ہوتا ہے کہ نہیں، اسے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت کرو، اس چیز کو اس زمانے سے ثابت کرو، اس چیز کو صحابہ کے زمانے سے ثابت کرو، اسے بخاری سے ثابت کرو، یہ طرز عمل سراسر جاہلانہ ہے اور ایسے لوگوں کو سمجھانا بے فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ اہم نکتہ پتہ چلا کہ اگر کوئی چیز معقول دلیل یعنی عقل میں آنے والی ایسی دلیل کے ذریعے اگر ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر اسے مان لینا چاہیے، خواہ مخواہ کی بحث نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں ہمیں تو اس کی یہاں اس زمانے کی دلیل دے تو ہم مانیں، یا اس زمانے کی کوئی ایسی بات بتائے تو ہم مانیں۔ اگر شریعت میں جس چیز کا ثبوت ملتا ہے اور دلیل قائم ہو گئی تو پھر مان لینا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ خواہ مخواہ کی اس طرح کا اصرار کرنا، کسی خاص قسم کی دلیل کا مطالبہ کرنا، یہ جاہلانہ برتاؤ ہے اور یہودیوں کا طریقہ ہے، ایسے لوگوں کو سمجھانا بے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوة القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعة القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔